अस्सलाम वालेकुम। जो हमने लास्ट टाइम किया था वो पूरी तरह से समझ में आ गया था जी। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? हम इसके बाद आगे चलना चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें, मेंटल पैटर्न्स जिस तरह हमने देखा कि फॉर्म होते हैं और ये नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं, ये हमारी टेंडेंसी है, हम इसके बारे में अवेयर नहीं है। लेकिन एज वी गेट टू नो अबाउट देम तो हम अवेयर हो सकते हैं। एंड इफ वी आर अवेयर ऑफ देम तो हमें ये पता चल सकता है। अभी हम इसके बारे में आज जो बात करेंगे वो यही है कि ये किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, उसके बारे में चंद इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन समझनी है। हम बहुत सारी जगहों पर इससे एडवांटेज भी ले सकते हैं। ये जो पैटर्न फॉर्मिंग एबिलिटी है दिमाग की, बल्कि इनफैक्ट एबिलिटी नहीं कहना चाहिए इसकी, द माइंड वांट्स टू सी पैटर्न्स, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बात है जो समझने की है। हम चाहते हैं कि पैटर्न्स मौजूद हों, इसके नतीजे में चीजें मेक सेंस। दैट इज द इशू। एंड वेयर देयर आर नो पैटर्न्स, हम उधर भी पैटर्न घुसा देते हैं। ये मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करूंगा, बट प्लीज लेट मी नो कि जो हमने लास्ट टाइम किया था, कि पैटर्न्स जो हैं जो फॉर्म हो रहे हैं, किस तरह से वो परसेप्शन से, पर्सपेक्टिव से, हमारी एग्जिस्टिंग मेमोरी से गुजरते हैं। उसके बाद उस इवेंट को मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, असल में मेरे लिए वो एक्सपीरियंस इवेंट होता है। इट इज नॉट द इवेंट। मैं जब जिंदगी में ये बात करूं किसी से कि मेरा तजर्बा ये है, तो असल में मैं ये कोई गलत नहीं कह रहा, कुछ झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो मेरा तजर्बा होगा, जो मैंने एक इवेंट से डिराइव किया होगा, वो असल में इस नौइयत से लिमिटेड होता है। ये है जो चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसको समझने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही। अभी हम इस पे नहीं जा रहे कि हम इसके बारे में क्या करेंगे। ये सिर्फ मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आर वी गुड टू गो अहेड जी? बिकॉज अगर वो बात समझने में अभी मुश्किल है तो फिर मैं उसी को दोबारा ले लेता हूँ। अगर ये बात वाज़ेह हो गई है, समझ में आ गई है, तो हम फिर इधर से शुरू करते हैं जी अगले सेशन को। जो इसमें आज मेरे पेश नज़र है कुछ चीज़ें आपसे गुजारिश करनी, वो ये कि हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं अबाउट दीज मेंटल पैटर्न जो हमें मालूम होनी चाहिए। नंबर वन इज दैट आवर एक्सपीरियंसेस, it is our experiences which are the primary source of our mental patterns. देखिए, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये लाजिम नहीं होता, ये दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये एक्सपीरियंसेस लाजमन दे मेक सेंस। देयर आर मेनी एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ जिसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ मिसालें जो बड़ी बड़ी नुमायां सी सामने आती है ना, वो है मिसाल के तौर पर लैंग्वेज लर्निंग। हमने वी डोंट मेक सेंस ऑफ लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर इसको कलम कहा जाता है या इसको पेंसिल कहा जाता है। पेंसिल क्यों कहा जाता है? It does not make sense. It does not have to make sense. लेकिन we can communicate with each other on the basis of what we have learned. ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हम ड्राइविंग सीखते हैं, ये बात कि फर्स्ट गियर क्यों पहले लगाना है, सेकंड क्यों लगाना है, थर्ड क्यों लगाना है, किस तरह लगाना है। हम एक चीज को अडॉप्ट करते हैं, सीखना, और फिर उसके बाद उसमें प्रोफिशेंट होते चले जाते हैं। एज वी बिकम मोर एंड मोर प्रोफिशेंट, तो ये है जो हमारा मेंटल पैटर्न अब वजूद पजीर हो रहा है। ये हमारी ब्रेन की एक सलाहियत है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग में ये सलाहियत जब आप पैदा हुए उस वक्त से वजूद में आई, और ये जब तक आप हैं इस दुनिया में उस वक्त तक ये सलाहियत रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अगर चाहेंगे तो उस ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से आप नई चीजें सीख सकते हैं। आज मेहनत चाहिए होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी। जिस तरह से आपने लैंग्वेज सीखी थी, जिस तरह से आपने ड्राइविंग सीखी थी, जिस तरह आपने कोई अगर, इफ यू नो हाउ टू टाइप फॉर इंस्टेंस, और इफ यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, तो जिस तरह आपने वो चीजें सीखी थी, इसी तरह और भी सीख सकते हैं। इसी तरह हमारे मेंटल पैटर्न्स विदाउट मेकिंग टू मच सेंस, यानी हम इसके बारे में बहुत ज्यादा ये नहीं जानना चाहते कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन हम सोशल क्यूज भी सीख रहे होते हैं। हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज, हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस, ये बचपन से ही सीखना शुरू हो जाते हैं। यानी हमें मालूम हो जाता है कि ये इस वक्त टीचर से बात नहीं करनी चाहिए। उसकी शक्ल देख के हम समझ जाते हैं कि इस वक्त अवॉइड करना बेहतर है, वरना मार पड़ जाएगी। इसी तरह एक और पैटर्न हमारा जो वजूद पजीर होता है, वो सोशल लर्निंग से होता है। ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जी। ऑल ऑफ दीज आर आवर एक्सपीरियंसेस। सोशल लर्निंग का मतलब ये है कि आपके सामने कोई वाकया हुआ है। मिसाल के तौर पर
یو ہیو اے باس، اور آپ کے کولیگ نے باس سے بات کی اور اس کو ایک خاص طرح کا رسپانس ملا ہے، تو وہ جو رسپانس ملا ہے وہ اصل میں آپ کے لیے اپنے لیے بھی ایک لرننگ لرننگ کا معاملہ ہو گیا، ایک لیسن ہو گیا کہ اس سے باس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ایک اور ایکسپیرینس سے ہمارا جو پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے، دیٹ از اباؤٹ، فار انسٹنس یو ہیو سم ہیبٹس. آپ اگر غور کریں گے تھوڑا سا، یہ بہت زیادہ ہم اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ اس کی لاجک نہیں جانتے ہیں، بہت زیادہ ریشنلائز نہیں کرتے ہیں، لیکن وی ڈیولپ ہیبٹس آف لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز. آپ کو کھانے میں، لوگوں میں، لوگوں کے طریقوں میں کچھ چیزیں اچھی لگیں گی، کچھ چیزیں نہیں اچھی لگیں گی، تو وہ بھی آپ کے مینٹل پیٹرنز بن رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اصل میں تجربات سے ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں گے نا. اینڈ اف یو ریمبر، یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیزیں یاد ہوں، لیکن ڈیپ روٹڈ کچھ ایکسپیرینسز ہوئے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یا اس طرح کے کھانوں کے ساتھ. پہلی مرتبہ مثال کے طور پر آپ نے اگر یو ایٹن کریلا اور وہ کڑوا لگا ہے، تو now you will develop a kind of a repulsion with that. I remember my son, he says to me، میں اس سے جب کبھی کہتا ہوں کہ یار یہ it's one of the most delicious things for me، وہ یہ کہتا ہوتا ہے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ کریلے کے قریب گیا تھا، تو اٹ واز وین ہی واز سفرنگ فرام جانڈس. اینڈ جوس نکال کے جو اس کو کہتا ہے کہ وہ ناک بند کر کے بھی میرے سے نہیں پیا جاتا تھا. تو آئی جسٹ، تو یہ دیکھیں کس طرح سے پیٹرن فارمیشن ہو جاتی ہے، پیٹرنز آف لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جی، our brain is a pattern forming and pattern seeking device. دس از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ، اور اس سے یہ وہ چیز ہے جس سے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے یہ ہوتا کیوں ہے، سب سے پہلے تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. ہمارا دماغ جو ہے وہ ہر وقت ایکٹیو ہے، یعنی ہمارا دماغ ہی ہمارے دل کو کنٹرول کر رہا ہے، ہماری تمام موومنٹس کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی چیزیں ایسی ہو جائیں کہ جس پہ اس کو کام نہ کرنا پڑے، وہ اس کیٹیگری میں پڑتی چلی جائیں. چنانچہ واٹ ہیپنز از وی ہیو این ایکسپیرئنس، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں، وہ دماغ ایک پیٹرن بنا لیتا ہے. اور اس اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جب وہ ایکسپیرئنس ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک، یو ڈونٹ ہیو ٹو ریفلیکٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیلیبریٹ. آپ نے امیجیٹلی دیکھا کہ یہ ویسی چیز ہے، تو اب اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیجیے. تو ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں، اپنی جو کوگنیٹو کیپیسٹیز ہیں دماغ کی، ان کو تھوڑا سا فری کر دیتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آٹو پہ چلے جاتی ہیں. جس طرح سے ہمارا برین جو ہے وہ ہمارے دل کو بغیر ہمیں پوچھے دھڑکا رہا ہے، ہمیں سانس آ رہی ہے، ہمارے لنگز کام کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے دماغ کنٹرول کر رہا ہے، آٹومیٹکلی کنٹرول کر رہا ہے. اگر پوچھنا پڑے گا تو ہم بہت سارے اس کو آرڈرز دینے بھول جائیں گے. تو دس از واٹ از ہیپننگ. اسی طرح سے وہ چاہتا ہے کہ بہت سارے ایکسپیرینسز بھی جو ہیں ہمارے، وہ اس طرح سے ہو جائیں کہ ہم اس کو کیٹیگریز میں ڈال دیں. And then we don't think about them. We don't sort of tell the brain to work. It's a lazy tool actually. This is how we form habits. اچھی اور بری عادتیں جو ہماری بن جاتی ہیں، وہ اسی پیٹرن سے بنتی ہیں. وہ کیسے بن جاتی ہیں؟ جدھر آپ کو ری انفورسمنٹ ملی ہوتی ہے بچپن میں، یا ریوارڈ ملا ہوتا ہے، یا کوئی چیز اچھی ہو گئی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ آپ کی ہیبٹ آہستہ آہستہ بننی شروع ہوتی ہے. آپ کو اپریسیشن مل گئی ہے، آپ کو اگر لوگوں کی طرف سے تنقید مل گئی ہے، تو آپ اس ہیبٹ کو یا اس کام کو دور ہونے لگ پڑیں گے اس سے. اینڈ اسی معاملے میں اسی طرح سے اچھی اور بری دونوں عادتیں، مثال کے طور پر یو ہیو ڈیولپڈ سم ایڈکشن خدا نخواستہ، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیٹ سیٹسفیکشن اور دیٹ ڈسٹریکشن دیٹ یو وانٹیڈ، وہ اگر آپ کو مل گئی ہے اس میں، تو یو ول ڈیولپ اے ہیبٹ آف دیٹ. جب اس کا نتیجہ یہ ایک نکلتا ہے کہ جس وقت ہم وین وی واقعہ پرانا یاد کریں، ٹھیک ہے جی، اس میں جو آپ کی کنسٹرکشن کے مطابق چیزیں ہو رہی ہوں گی وہ آپ کو یاد رہ جائیں گی، اور جو نہیں ہو رہی ہوں گی وہ آپ سے اگنور ہو جائیں گی. یعنی ہم چونکہ چیزوں کو چاہتے ہیں دے میک سینس، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دے شوڈ بی سینسیبل ٹو اس. ایک واقعہ ہے، میں نے اس طرح سے اس کو سمجھا ہے، اگر if it does not make sense it will not have any value. And so therefore what I will do is، یہ میں انٹینشنلی نہیں کر رہا ہوتا، یہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے unless I become conscious of it. میں اس میں سے وہ چیزیں اگنور کر دیتا ہوں کہ جو میری اس کنسٹرکشن کے اندر پوری نہیں فٹ ہو رہی ہوتی.
اس پیٹرن کے اندر ٹھیک نہیں فٹ ہو رہی ہوتی. میں اسی وجہ سے وہ چیز ہے پیدا ہوتی ہے جس کو ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کانفرمیشن بائس. ہم اگر ایک پوائنٹ آف ویو ہمارا بن گیا ہے تو اب ہمیں وہی چیز دکھنے لگ پڑے گی زیادہ کہ جو بن گیا ہے. مثلاً آپ کے خیال میں ایک آدمی جو ہے وہ بدتمیز ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں کہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے اور بدتمیز کس کو کہتے ہیں، لیکن وہ بدتمیز ہے آپ کی نظر میں، روڈ آدمی ہے. تو یو ول نوٹس مور جس وقت اس کی روڈنس ہوگی. جب وہ سافٹلی بات کر رہا ہوگا تو آپ کو نوٹس میں نہیں آئے گا. ٹیچنگ میں مثال کے طور پر اگر میں اس وقت آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ رینبو میں کلرز کتنے ہیں، تو یو ول ریمبر دیٹ. اور اگر میں پوچھوں وہ کون کون سے کلرز ہیں، تو موسٹ آف یو جنہوں نے اس یو نو وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو وی میک ود دا فرسٹ لیٹرز، اس کا نام کیا ہوتا ہے جی؟ دیر سم آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ. اینی ویز وہ ویب گیور اگر آپ کو یاد ہے تو یہ ہم نے اصل میں ایک پیٹرن کریٹ کر دیا، ایک ورڈ یاد کرایا، ایک ورڈ کریٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے بچوں کو یہ بتایا کہ دیکھو اس میں 7 کلرز ہوتی ہیں. ویب گیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، orange and red. So now you can easily remember. I'm very poor with colors. I don't even know what violet is, but I know what rainbow میں کون کون سے colors ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے I remember very clearly, and this is a very funny thing that happened. My father was not aware of these things. ایسا نہیں تھا کہ ان کو یہ پتا تھا، لیکن he had taught quite a few years. اپنی سروس شروع کرنے سے پہلے وہ ٹیچنگ میں رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ بھی پیٹرنز ڈھونڈا کرتے تھے وداؤٹ نوئنگ کہ پیٹرنز. صرف ان کو اتنا پتا تھا کہ اگر انسان کو پیٹرنز بنا دیے جائیں تو اس کو چیزیں یاد کرنی آسان ہو جاتی ہیں، اس کو چیزیں یاد رکھنی آسان ہو جاتی ہیں. یہاں پہ جب ہم گلبرگ میں تھے، لاہور میں، تو ادھر ہمارا ایک ٹیلی فون لگا اور اس کا نمبر تھا 870758. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ہرڈ مائی فادر ٹاکنگ ان دس وے، اینڈ آئی اسٹل ریمبر. آپ یہ دیکھیے یہ کتنا اسٹرانگ، جیسے پیٹرن بنتا ہے تو کس طرح سے اسٹرانگ میموری کریٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا نیا نمبر آیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ مجھے لکھ دیں. کہتے نہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو 70 75 یاد رہے گا. تو انہوں نے کہا ہاں 70 75 ہے. کہتے ہیں آگے پیچھے 8 لگا دیں. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ امجد سے ملے تھے تو وہ کوئی 17 75 کا سی. 17 75 کا سی یہ اگر یاد ہے تو آگے پیچھے 8 لگا. یہ ہے پیٹرنز کے ذریعے سے ٹیچ کرنا، وب گیور. اور اسی طرح سے میں نے گزارش کی کہ اگر آپ کسی کو کوئی نمبر یاد کرانا چاہتے ہیں، مائی ڈاٹر ہیز دس ٹینڈینسی، پرابلی شی از ٹیکن اٹ فرام گرینڈ فادر، کہ وہ نمبرز میں بالکل اس طرح سے پیٹرنز ڈھونڈتی رہتی ہے. اچھا جی، اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس وقت ہمارے وہ جو برین، بیکاز اٹ از سیکنگ پیٹرن، اٹ از پیٹرن فارمنگ اینڈ اٹ از پیٹرن سیکنگ. تو جدھر اس کو وہ اپنے پیٹرن کے خلاف نظر آتا ہے وہ اچانک ایموشنل ہو جاتا ہے. ہمیں کئی دفعہ ایک چیز کو دیکھ کے خام خواہ ڈسٹربنس فیل ہونے لگ پڑے گی، ہم اس کے بارے میں اویئر بھی نہیں ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ کو اچانک غصہ چڑھ گیا کسی چیز پہ، تو جو 2 چیزیں آپ کو بہت زیادہ معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو ایموشنز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے اندر، اس میں ایک ریزن ہمارے مینٹل پیٹرنز کی ہوتی ہے جو انکانشیسلی ٹریگر ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو چھونا ضروری نہیں ہے، کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کا کچھ سوچنا ضروری نہیں ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی اور ساتھ ہی ایک پیٹرن ٹریگر ہو گیا. اگر وہ پیٹرن نیگیٹو ہے تو یو ول اسٹارٹ فیلنگ دیٹ نیگیٹو ایموشن جو وہ کریٹ کر رہا ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ کی سوچ اس طرف جانی شروع ہو جاتی ہے، اینڈ دین یو اسٹارٹ تھنکنگ لاٹ اباؤٹ دیز تھنگ. اس کے بعد ایک چیز اور جو اس میں ہوتی ہے جی، دیٹ از آور مینٹل پیٹرنز ریگارڈنگ دا فزیکل ورلڈ میک لائف ایزیئر. ہماری جو ایوری ڈے یوزیج کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر آپ اگر ٹوسٹر یوز کرتے ہیں، آپ اگر ٹیلی فون یوز کرتے ہیں، آپ اگر اپنا کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، اپنا آئی پیڈ یوز کرتے ہیں، واٹ ایور یو آر یوزنگ، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے جب شروع شروع میں آیا تھا تو آپ کی وہ، کیونکہ کنیکشن نہیں بنے ہوئے تھے تو مشکل تھا آپ کے لیے یوز کرنا، لیکن آج وہ آسان ہو گیا ہے. واٹ ہیز ہیپنڈ، آپ کا وہ پیٹرن جو ہے وہ نیورو پلاسٹک جو برین ہے اس نے وہ پیٹرنز بنا دیے ہیں. اب وہ جو پاتھ ویز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں. اسی طرح سے آپ اگر گھر سے نکلے ہیں تو آپ کو اپنے جدھر آپ جا رہے ہیں اگر وہ روزمرہ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ جانا آسان ہو جائے گا.
اگر آپ ڈسکور کر لیں کوئی پیٹرن، لیٹ سے، تو آپ کے لیے پرابلم کا سولوشن بڑا آسان ہو جاتا ہے. آئی وڈ لائک ٹو شیئر دس ویری بریفلی. یہ ایک میتھمیٹیشین ہے، جرمن میتھمیٹیشین، جس کا نام ہے فریڈرک گاس. فریڈرک کارل گاس. یہ جو گاس تھا، یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ 10 برس کا تھا، امیجن ناؤ، تھنک اباؤٹ اٹ، ہی از اے 10 year old. اس کو بعد میں میرا خیال ہے کہ شاید نوبیل پرائز ملا تھا میتھمیٹکس میں. بٹ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ فار اے منٹ کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. دس دس برس کا تھا یہ، میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 5ویں جماعت میں تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کی ٹیچر ایک دن کچھ فرسٹریٹ ہو گئی، اور اس کو غصہ چڑھ گیا، اور اس نے ساری کلاس کو ایک اسائنمنٹ دے دی. اور وہ اسائنمنٹ یہ تھی کہ آپ نے 1+2+3+4 کرنا ہے اپ ٹو 100. ناؤ دس بوائے گاس ہو واز a part of the class, 10 year olds, یہ کہتے یہ ہیں کہ after about 3-4 minutes he was again playing. اس کی ٹیچر نے بڑے غصے سے پوچھا کہ تم نے کر لیا کام؟ تو اس نے کہا ہاں کر لیا ہے. تو وہ کہتی کیا جواب ہے؟ تو اس نے کہا 5050. He was shocked and she said how did you do it? تو وہ کہتا ہے میں نے اس طرح کیا کہ اس پورے گروپ کو 1 to 100 کو میں نے بریک کیا دو دو نمبرز میں، 100 اور 1، 99 اور 2، 98 اور 3. اور یہ میں نے 50 پیئرز بنا لیے 101 کے. اور اب جواب کیا ہے؟ 101 into 50. تو تھنک اباؤٹ اٹ، پیٹرن فارمیشن اینڈ دین دا پرابلم از سالوڈ. آبویسلی ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوگا، بٹ دس از سم تھنگ وچ کین ہیپن. اگر آپ نے پیٹرن صحیح ڈسکور کر لیے، صحیح پیٹرن ڈسکور، یہ میتھمیٹکس میں تو ہو ہی سکتا ہے، یو کین ایکچولی چیک کہ میں نے صحیح ڈسکور بھی کیا ہے نہیں. اسی طرح سے ہمارے کئی پیٹرن جو ہمیں بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ ہماری انسٹنکٹیولی اویئر ہو جانا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا انٹویشن ہو گئی ہے. اگر آپ کو جلنے کی بو آ رہی ہے تو آپ کا پیٹرن ہے یہ کہ ہماری نارمل جو گھر میں جو آب و ہوا ہے اس کی خوشبو کس طرح کی ہوگی. اگر اس سے ہٹ کے ہو رہا ہے تو یہ کام ہو جائے گا. آخری چیز یہ کہ اگر ہم اپنی اپنے پیٹرنز کو ٹھیک رکھیں تو اس کے نتیجے میں ہم پرابلم سالونگ میں بہت ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں. یہاں تک میں نے جو بات آپ سے گزارش کی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھ لینے کے بعد ہم اپنے پیٹرنز کو اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں. وی کین یوز them ٹو our advantage sometimes in mostly in physical world. آگے میں آپ سے ایک دو چیزیں اور گزارش کروں گا، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ لیں گے، considering that we are already 20 minutes plus. وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ لے لیں گے جی. Now I'll be available for any questions that you might have. پہلے تو اس کے بارے میں پوچھ لیں جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں نا، میں اس کو ابھی سامنے رکھ رہا ہوں جی. If you have any questions جو اس سے ریلیٹڈ ہیں تو پہلے وہ پوچھ لیجیے گا.